ज़बूर 144 साम नंबर 144 और उसकी आयत नंबर 12 से लेकर 15 तक हम तिलावत करेंगे। दाऊद का मजमूर है, बहुत खूबसूरत बातें इसमें लिखी हैं, लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा तो 12 से लेकर 15 आयत तक, लेकिन हम सिर्फ गौर करेंगे 12वीं आयत पर। ठीक है, खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हों, जब हमारे खित्ते भरे हों जिनसे हर किस्म की जिन्स मिल सके और हमारी भेड़ बकरियां हमारे कूचों में हजारों और लाखों बच्चे दें, जब हमारे बैल खूब लदे हों, जब ना रखना हो ना खरूज और ना हमारे कूचों में वावेला हो। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये एक मुबारक हाली है उस कौम की जिसका खुदा खुदावंद है, जिसका तवक्कल, जिसका भरोसा, जिसकी उम्मीद, जिसका ईमान जिंदा खुदा पर है। ये उस कौम का हाल है। और 12वीं आयत में लिखा है, जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की मानिंद हों और हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की मानिंद हों। बेटों का जिक्र है और बेटियों का जिक्र है। किसी भी कौम के अंदर अगर नौजवान लोगों की तादाद ज्यादा है तो ये उसकी मुबारक हाली। नौजवानी की जो उम्र है ये बड़ी जबरदस्त एज है, ये बड़ा खूबसूरत दौर है इंसानी जिंदगी। जवानी में जो उमंगे हैं लाइफ के अंदर, जो तरंगे हैं, जो ख्यालात हैं, जो ख्वाब हैं, उनको पूरा करने के लिए हमारे अंदर जिस्मानी कुव्वत मौजूद होती है, हमारे अंदर कैपेसिटी होती है कि हम काम कर सकें, हमारे अंदर इतना जोर होता है कि हम आगे बढ़ सकें। अगर आप दुनिया की आर्मीज को उठाकर देखें तो आपको नजर आएगा कि जो फाइटर्स होते हैं वो 25 साल से ऊपर की उम्र के नहीं होते। जैसे जैसे फौजी की उम्र बढ़ती जाती है उसको रिट्रीट करवा के पिछली सफों में लेकर आते हैं और उसके तजर्बे को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन लड़ने वाले फाइटर्स जो हैं उनकी जो उम्र है वो 18 से 25 साल के दरमियान होती है, क्योंकि उनके जिस्म में जो ताकत होती है वो आम जिस्म में नहीं है। उनकी हड्डियों में गूदा होता है, उनकी हड्डियां लचकदार होती। उन्हें अगर नाला छलांग मार के पार करना पड़े वो मार लेते हैं छलांग, अगर उन्हें किसी ऊंची जगह से जंप मारनी पड़े वो मार लेते हैं। उनके जिस्म के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उनकी हड्डियां इतनी लचक रखती हैं कि वो हर किस्म की मूव कर सकते हैं। इसी तरह से जो ईमानदार लोग हैं उनकी जिंदगी के अंदर भी खुदा यही कुछ देखना चाहता है और लिखा है कि तू जवानी के दिनों में अपने खुदा को याद कर। खुदा ये चाहता है कि हम अपनी जवानी खुदावंद के सुपुर्द कर दें। और मैं इस चीज का ऐनी शाहिद हूं, हमारे हम खिदमत भाइयों में से ज्यादातर जितने भी खादम हैं वो सब 18 साल 19 साल की एज ग्रुप में खुदा के पास आए थे और फिर खुदावंद की खिदमत में मशगूल हो गए। मैं खुद भी तकरीबन इतनी ही एज के अंदर खुदा के पास आया था और अब मैं एक उधेड़ उम्र के अंदर चला गया हूं। मतलब मैं 50 की पट्टी के ऊपर चढ़ गया हूं, 50 का हुआ नहीं लेकिन 50 की तरफ जा रहा हूं। 5वीं दहाई के अंदर मैंने कदम रख दिया है। तो इसका मतलब है कि मैं अब बुढ़ापे की तरफ गामजन हूं, लेकिन मैंने अपनी जवानी खुदा को दी और खुदावंद ने उसको इस्तेमाल किया। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी जवानी खुदा के साथ गुजरी, मेरी जवानी आवारगी में नहीं गुजरी। मुझे इस बात की खुशी है और मैं इस बात के लिए खुदावंद को शुक्रिया कहता हूं और खुदावंद पर फख्र करता हूं कि खुदावंद ने मेरे लिए ऐसा मुमकिन किया, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता था, मैं ऐसा नहीं चाहता था। लेकिन खुदावंद का प्लान मेरे लिए यह था कि मैं खुदावंद की खिदमत करूं और अपनी जवानी और अपनी कुव्वत और अपना जोर खुदावंद के हाथों में दे दूं और फिर खुदावंद उसको और बढ़ा दे। प्रेज द लॉर्ड। जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर, ऊंची बिल्डिंग वो होती जिसकी बुनियाद गहरी हो। जिस बिल्डिंग की बुनियाद गहरी नहीं होती वो ऊंची बिल्डिंग नहीं होती, वो एक कमरा होता है। जितनी जितनी बुनियाद आप गहरी करते जाएंगे आपको पता है कि इसको ऊंचा ले जाने की कैपेसिटी भी ज्यादा है। तो बेटियों के ताल्लुक से लिखा है कि हमारी बेटियां महल के कोने के लिए तराशे हुए पत्थरों की माने। तराशे हुए पत्थर अगर आपने देखे हों जो फिट अपनी जगह पर बैठे हों वो बड़े खूबसूरत लगते हैं। कभी आप पत्थरों को खड़े होकर देखें, टाइलों का जो काम हुआ होता है आप उसको देखें, अगर वो अपनी जगह पर सही बैठी हो तो वो बड़ी खुशनुमा लगती, वो बड़ी अच्छी लगती। तो दाऊद उन बेटियों को घरों के अंदर लगे हुए तराशे हुए पत्थरों से तशबीह देता है। इन बातों को आपने गौर से सुनना है जो मैं जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। औरत की खूबसूरती घर को संभालने में है, वो किस तरह अपने घर को मैनेज करती, वो अपनी रोजमर्रा की रूटीन के अंदर किस तरह काम करती, वो किस तरह अपनी जिम्मेदारियों को लेती है। और नौजवानों के ताल्लुक से लिखा है कि वो कद आवर पौधों की मानिंद है।
اس کا مطلب خالی یہ نہیں کہ وہ کتنے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، شیو بنا کے، بال جیل کر کے اور بڑے اچھے طریقے سے سیٹ کر کے باہر جاتے ہیں لوگ، واہ یار کتنا سونا منڈا ہے۔ یہ اس چیز کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے اس کے اسپرچل انڈرسٹینڈنگ کی، وہ کتنا زیادہ خدا میں گہرا ہے۔ نوجوانوں کے لیے ایڈوائز یہ ہے خدا کے کلام کے اندر کہ وہ خدا کے کلام کو ڈیپتھ کے اندر جا کر سیکھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں، خدا کے کلام کو سنیں، خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں، خداوند کی حضوری میں آئیں، اور جب وہ خدا کی حضوری میں آئیں گے، خدا کا کلام سنیں گے، خدا کا کلام پڑھیں گے، تو ان کے اندر وہ شعور پیدا ہوگا جس سے وہ اپنی جوانی کے ایام کو بہترین انداز میں گزار سکیں۔ آج ہمارے بچوں کے پاس وہ سٹف نہیں، آج ہمارے نوجوانوں کے پاس وہ بنیاد نہیں جس کی وجہ سے وہ اوپر جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بنیاد ختم کر رہے ہیں، اپنی جڑوں کو کاٹ رہے ہیں۔ جتنا زیادہ کوئی درخت آپ کو بلند و بالا نظر آتا ہے، آپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ اس درخت نے اپنی جڑیں اتنی ہی زیادہ گہری زمین میں پھیلائی ہوئی ہیں، اس کی جڑیں بہت دور تک آپ کو نظر آئیں گی۔ اس کی جڑوں کا نیچے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ وافر مقدار میں خوراک کھینچ رہا ہے، کیونکہ اسے زیادہ خوراک چاہیے، کیونکہ اس نے پتے بھی نکالنے ہیں، اس نے پھل بھی دینا ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی لائف میں نوجوانوں کو سمجھنا ہے، نوجوانوں کو سیکھنا ہے۔ جب وہ کلام پڑھیں گے تو ان کی زندگی بے ترتیب نہیں رہے گی، جب وہ کلام پڑھیں گے تو ان کی زندگی سستی کے اندر نہیں گزرے گی، جب وہ خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہوں گے خدا کا کلام انہیں انرجائز کرے گا، خدا کا کلام انہیں کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرے گا، خدا کا کلام انہیں گواہی دینے کے لیے تیار کرے گا۔ اگر آپ خدا کے زندہ کلام میں سے دیکھیں، بہت سے آپ کو کردار ایسے مل جائیں گے، بہت سے آپ کو نوجوان ایسے مل جائیں گے جن کی زندگی باکمال تھی۔ میں یشوع کا ذکر کرتا ہوں یہاں پر، جو موسیٰ کا شاگرد تھا، موسیٰ کے ساتھ چلتا تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے موسیٰ تو باہر نکل آتا تھا خیمہ اجتماع سے، لیکن یشوع کیا کرتا تھا؟ یشوع وہیں رہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ میں نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے، میں نے خدا کی حضوری میں وقت گزارنا ہے۔ یہ ایک نوجوان کی ڈیوٹی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب آپ خدا کے کلام کے ساتھ وقت گزاریں گے، آپ کے ذہن کے اندر نیک اور پاک خیال جنم لیں گے۔ لیکن جتنا زیادہ آپ خدا کے کلام سے دور ہوں گے، شیطان آپ کی جوانی کو استعمال کرے، وہ آپ کو ایسی نیگیٹو تھنکنگ اور تھاٹس کے اندر لے جائے گا کہ آپ اس میں انجوائے کرنا شروع کر دیں گے، اپنی زندگی گزاریں گے اور آپ اپنی زندگی کو سپوائل کر لیں گے۔ یہ کلام صرف نوجوانوں کے لیے ہی نہیں ہے، یہ کلام سب کے لیے ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ غور کریں آپ کہاں پر کھڑے ہیں۔ یشوع نے یہ سلیکٹ کر لیا تھا، وہ ایک نوجوان تھا، وہ دوسری چیزوں میں بھی اپنے آپ کو پھنسا سکتا تھا، وہ دوسری چیزوں میں بھی اپنا وقت گزار سکتا تھا، لیکن اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں خدا کی حضوری میں وقت گزاروں۔ اگر آپ یوسف کی زندگی کو دیکھیں تو یوسف ایک ڈریمر ہے۔ یوسف کیا ہے جی؟ ڈریمر ہے، خواب دیکھنے والا ہے، نوجوان لڑکا ہے، اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن تو بھی خدا اس سے کلام کرتا ہے، خدا اس سے بولتا ہے، اس کی خدا کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اپنے باپ سے جو اسپرچل لیگیسی اس نے پائی ہے، جو روحانی ورثہ اس نے حاصل کیا ہے، وہ اس کو تھامے ہوئے ہے، اس کو ہولڈ کرتا ہے اور اس میں چلتا ہے۔ اس کے اندر حکمت ہے، اس کے اندر دانائی ہے، اور خدا جب اس سے ہم کلام ہوتا ہے تو وہ خدا کی کہی ہوئی باتوں کو درگزر نہیں کرتا۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بہت اہم بات ہے۔ جب آپ بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، جب آپ کلام سن رہے ہوتے ہیں خدا آپ سے ہم کلام ہوتا ہے، خدا حالات کے ذریعے سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خدا کے پاس آپ سے بات کرنے کے لیے، آپ سے کلام کرنے کے لیے بے شمار میڈیمز ہیں، لیکن جب لوگ کلام سنتے ہیں بڑے ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، کہتا یار پادری صاحب نے تو میرا مسئلہ ہی حل کر دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ باہر سڑک پہ قدم رکھتا ہے وہ مسئلہ اور گہرا ہو کے انہیں پھاڑ لینا، کیونکہ وہ خدا کا کلام بھول چکا ہوتا ہے۔ اندر تک ایکسائٹمنٹ جاری رہتی ہے، بڑے بھرے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کلام بھی بھول جاتا ہے، پادری صاحب کی باتیں بھی بھول جاتی ہیں، اور پھر ہم اسی ٹریک کے اوپر چڑھ جاتے ہیں جو مایوسی کا ٹریک۔ یوسف سے جب خدا نے کلام کیا تو آپ دیکھیں یوسف کی لائف کے اندر پے در پے کتنی ٹیمپٹیشنز اٹھتی ہیں، ہر گزرنے والا دن اس کے لیے ٹف ہوتا جاتا ہے، لیکن کیا اس نے اس خواب کو ترک کر دیا جو اس نے دیکھا؟ کیا اس نے خداوند کی راہوں پر چلنا چھوڑ دیا؟ نیور۔ وہ خدا کے کلام پر پہلے سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہو کر کھڑا ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں خدا اسے لے کر جانا چاہتا ہے۔ تو نوجوانوں سے میں یہ کہوں گا، میں بزرگوں سے کہوں گا، میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو وقت دیں جن سے آپ روحانی طور پر اور جسمانی طور پر گرو کر سکتے ہیں۔ داؤد کی زندگی کو دیکھیے، داؤد ایک نوجوان شخص تھا، لیکن خدا کی حضوری میں رہتا تھا، پرستش کرتا تھا، ساز بجاتا تھا اور ذمہ دار تھا۔
اپنے باپ کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا. دیکھیں خالی دعائی نہ کریں. کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے, کہتا ابو جی ہوں میں میٹنگ تے جانا ہے تے آٹا میں نہیں چلے آنا تے نہ ہی میں پانی بھرن جانا اور نہ ہی میں نے مہمانوں کے لیے وہ جو چیزیں آپ نے منگوائی ہیں میں نے نہیں لانی کیونکہ میں نے میٹنگ پہ جانا ہے. دیٹ از رانگ. یہ غلط ہے. خدا کا کلام پڑھنا, دعا کرنا, عبادت پہ جانا, خدمت گزاری کا کام کرنا آپ کو یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں سے پیچھے ہو جائیں. آپ نے بطور نوجوان اپنی ساری ذمہ داریاں اٹھانی ہیں تاکہ آپ کے گھر والے آپ کو سپورٹ کریں. آج بہت سے نوجوان جو خدمت کرنے نکلے ہیں, کوائر لیڈر بننا چاہتے ہیں, مبشر بننا چاہتے ہیں, اشرز ہیں اور بڑی خدمتیں ہیں, وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بڑی بے ترتیبی کے ساتھ. وہ پاسبان کی بات کو بھی اس طرح اوبے نہیں کرتے, گھر والوں کی بات کو اوبے نہیں کرتے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن بلی گرہم بنوں گا, میں ایک دن یونگے چو بن جاؤں گا, میں ایک دن بینی ہن بن جاؤں گا. آپ کیسے بنیں گے؟ پہلی بات تو خدا آپ کو بلی گرہم بنائے گا نہیں کیونکہ بلی گرہم ایک ہی تھا. خدا جدوں کو ڈائی بنا کے توڑ دیندا, خدا کو بتھیریاں ڈائیاں. کیوں جی؟ خدا کیوں آپ کو بینی ہن بنائے؟ خدا کیوں آپ کو بلی گرہم بنائے؟ خدا آپ کو یونگے چو کیوں بنائے؟ میں شہزاد ہوں, میں شہزاد ہی رہوں گا. یہ پادری صاحب ہے جہاں زیب یوسف صاحب, یہ اپنی پرسنالٹی کے مالک ہے. جو خدمت ان کو ملی ہے, جو مجھے ملی ہے, میرے ان ساتھیوں کو ملی ہے, آپ کو ملی ہے, آپ نے وہ دیانتداری سے سر انجام دینی ہے. دیٹ از یور ڈیوٹی. آپ کیوں سوچتے ہیں کہ میں بلی گرہم بن جاؤں؟ بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو بلی گرہم بننے؟ آپ کم سے کم وہ تو بن جائیں جو آپ ہیں. خدا آپ سے یہی تقاضا کر رہا ہے. تو داؤد جو تھا ذمہ دار تھا. اسپرچل ایکٹیویٹیز کے ساتھ وہ ذمہ داریاں جو باپ نے اس کو دی تھیں احسن طریقے سے اسے نبھا رہا تھا. اور مجھے یہ بات پڑھ کر ہمیشہ حیرت ہوتی ہے کہ اس کی بھیڑیں چرائی نہیں جاتی تھی. اس کی بھیڑیں جو ہیں بھیڑیے اور جانور کھا نہیں جاتے تھے. وہ لاپرواہ چرواہا نہیں تھا. لکھا ہے کہ جب کوئی شیر آتا تھا وہ بھاگ کے اس کے پیچھے جاتا تھا اور شیر کے منہ میں سے اپنی بھیڑ کو, اپنے برے کو نکال لیتا تھا باہر. ذمہ دار تھا. دعا کریں, ذمہ داری کے ساتھ خدا کے کلام کی خدمت کریں. دانیل کو دیکھیں آپ. دانیل خدا کے ساتھ چلنے والا شخص ہے, نوجوان ہے یہ بھی, اور اسیر ہو کر اپنی قوم کے ساتھ بابل میں جاتا ہے. اسیر ہے, یہ بات یاد رکھیں. اسیر سمجھتے ہیں غلام ہے, جنگی قیدی ہے, اور وہاں پر اس کو لے جایا گیا ہے. لیکن چونکہ وہ خدا کے ساتھ تھا, خدا کے ساتھ چلتا تھا, خدا کی حضوری میں رہنے والا شخص تھا, وہ پرومیننٹ ہونے لگا. قید کے اندر ہی. سر ہمارے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں پاکستان میں, سانو نوکری نہیں ملتی. بھائی تمہارے پلے کیا ہے؟ پہلے یہ تو دیکھیں. انڈر میٹرک, 8ویں پاس, آتا بھی کچھ نہیں, اور نوکری ڈھونڈ رہے, سرکاری نوکریاں, وڈیاں نوکریاں جتھے صرف سائن ہی کرنے پہ 12 بجے جا کے 1 بجے چھٹی ہو جائے. کیسے ملے گی آپ کو یہ ڈیوٹی؟ کیسے ملے گی آپ کو یہ نوکری؟ کیونکہ ہم نے کیا تو کچھ ہے نہیں. وہ نوجوان جو بیج بونے کے وقت سویا رہتا ہے, فصل کاٹنے کے وقت اس کی فصل خالی ہوگی کیونکہ اس نے بیج ہی نہیں ڈالا. جس نے بیج ڈالا ہے فصل تو اس نے کاٹنی. تو جس وقت میں ہم بیج ڈال سکتے تھے اس وقت تو ہم بیج ڈالیں نا, اور جس وقت کاٹنے کا وقت آئے تو ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے کھیت پہ پہنچیں گے, لو جی فصل کی کٹائی کا ٹائم آ گیا. کیسے کاٹیں گے آپ نے بیج نہیں بویا. تو دانیل جو تھا اسیر ہو کر گیا تھا, لیکن اس کے اندر خدا کی اتنی حکمت تھی کہ وہ ان تمام لوگوں میں پرومیننٹ ہونے لگا. اور جب بادشاہ نے کہا کہ اگر اسیروں میں بھی کچھ ایسے نوجوان ہیں جو میری حضوری میں کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کی بھی سلیکشن کی جائے, ان کو بھی چنا جائے, ان کو میرے سامنے لایا جائے. اور دانیل اور اس کے 3 دوست سلیکٹ ہوئے اور وہاں پر جاتے ہیں, اور وہ ان سب لوگوں کو پچھاڑ دیتے ہیں جو وہاں پر موجود تھے, بڑے زبردست علوم جانتے تھے, لیکن دانیل ان میں نمایاں ہو جاتا ہے. آمین. کیسے؟ کیونکہ دانیل خدا کے ساتھ ہے, دانیل پر خدا کا ہاتھ ہے اور خوابوں کی تعبیر کرنے والا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ جب بادشاہ نے خواب دیکھے تو اس نے اپنے فالگیروں کو بلا لیا. اس نے کہا بھئی میں تمہیں خواب نہیں بتاؤں گا, خواب بھی تم نے بتانا ہے, تعبیر بھی تم نے بتانی ہے. تو فالگیر کہنے لگے یہ تو سیدھا سیدھا ہمیں پھانسی دینا چاہتا ہے, یہ تو مار دے گا. اور اس نے یہی کہا تھا کہ میں مار دوں گا کیونکہ تم لوگ کھلا پیسہ کھاتے ہو, مفت کی روٹی کھا رہے ہو, خوب مزے اڑا رہے ہو, لیکن جب کام کرنے کا وقت آتا تو تم اپنی طرف سے ہی تعبیریں کر کے گھڑ کے مجھے سنا دیتے ہو. اس نے کہا خواب بھی بتاؤ. یہ بہت بڑی بپتا تھی. آج تک ایسا ہوا کبھی نہیں تاریخ میں کہ خواب بھی دسو تے تعبیر بھی دسو, لیکن دانیل تھا وہاں. ہاللیلویا. دانیل نے روکا, اس نے بادشاہ کے سفیر کو روکا. اس نے کہا بھائی 1 منٹ ٹھہر جا, مجھے وقت دے, بادشاہ کو جا کے پیغام دے کہ لوگوں کے سر نہ کاٹے, میں تعبیر کروں گا. اور وہ آیا, اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا, دعا کی, اور لکھا ہے رات میں خواب میں خدا نے اس پر وہ سارا بھید کھول دیا. آمین. یہ ہیں جی نوجوان جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں. مبارک ہے وہ قوم جس کا یہ حال ہے. وہ قوم مبارک ہے جس کے نوجوان ایسے ہیں. وہ قوم مبارک ہے جس کے نوجوان ویژنری ہیں, جن کے پاس خدا کے کلام کی خدمت کرنے کا بوجھ ہے, شوق ہے, شعور ہے, حکمت ہے, دانائی ہے, آگہی ہے.
ان کو پتا ہے کہ خدا کے کلام کو کیسے آگے لے کر جانا ہے، خدا کے کلام کو کیسے ریسیو کرنا ہے، خدا کے کلام کو کیسے آگے ڈیلیور کرنا ہے. محنت کرتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، تکلیفوں میں سے نکلتے ہیں، مصیبتوں میں سے نکلتے ہیں، آزمائشوں میں سے نکلتے ہیں، لیکن ثابت قدم رہتے ہیں. آمین. میں وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا جو میں اکثر اپنے پیغامات میں کرتا ہوں کہ نوجوان کیسے ہیں. میں آپ کو ایک گڈ پکچر دکھانا چاہتا ہوں جو خدا کے کلام میں سے ہے، ورنہ آج کا نوجوان تو اس سے بالکل برعکس ہے. مبارک ہے وہ قوم جس کا خداوند ہے. تیموتھیوس کو دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر، پولس کے ساتھ چلتا ہے، اپنی نانی سے اپنی ماں سے بھی تعلیم حاصل کی ہے، لیکن وہ پولس کے ساتھ بھی جڑا رہتا ہے. اور نئے عہد نامے میں آپ کو بہت سے ایسے کریکٹر ملیں گے جنہوں نے ساتھ ساتھ چل کے سیکھا. ایلیا کے ساتھ الیشا جڑ جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے اور وہ خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے. وہ جاننا چاہتا ہے اس خدا کو جس کو ایلیا جانتا ہے. آج ہمارے اندر تجسس نہیں، تجسس نوجوانوں کے اندر ہونا بہت ضروری ہے. آج ہمارے اندر تجسس ہے، فلاں ویب سائٹ میں کھولوں، میں فلانی چیز دیکھوں، میں فلانی چیز دیکھوں. یہ چیز آپ کو تباہ کر دے گی. آپ اپنے لیے ہلاکت چن چکے ہیں اگر آپ اس تھاٹ کے ساتھ اور اس مینٹالٹی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آپ جب ہماری ایج تک آئیں گے آپ بالکل ہوپ لیس ہوں گے، نا امید ہوں گے، اور آپ کہیں گے کہ میں نے اپنی زندگی برباد کر دی، اور آپ کوس رہے ہوں گے لوگوں کو ہمیں کسی نے سمجھایا نہیں. لیکن خدا کا کلام موجود ہے، ہر روز وہ آپ سے کلام کرتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں. کتنی اچھی بات ہے کہ لوگ آئیں اور کوائر گیت گا رہی ہو، میوزیشین بیٹھے ہوں، میوزیشین پلے کر رہے ہوں، میوزک گیت گایا جا رہا ہو. جب کوائر گا رہی ہوگی، لوگ اندر آئیں گے تو وہ کیا ماحول ہوگا؟ خدا کی حضوری کا احساس آتے ہی لوگوں کو ہوگا. اس لیے کوائر بھی تگڑی ہو، میوزیشین بھی تگڑے ہوں، کیونکہ آپ خدمت کے اندر ہیں، آپ خدمت کے اندر ہیں. اور آپ یہ جو ایماندار آ کے بیٹھے ہیں آپ ان سے اگلی صفوں میں ہیں. اوکے، آپ نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. آپ کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے، آپ نے اس ذمہ داری کو ایسے طریقے سے نبھانا ہے. اور جب آپ دیے ہوئے کام کو ذمہ داری سے کرتے ہیں اس وقت خدا آپ کو اور ذمہ داری دے دیتا ہے. تو جب آپ پہلی ذمہ داری کو صحیح طرح سے نہیں نبھاتے تو وہ کسی اور کے پاس چلی جاتی ہے، کیونکہ آپ نے اس کو صحیح طرح سے نبھایا نہیں ہوتا. خدا کے پاس آلٹرنیٹیوز کبھی ختم نہیں ہوتے. ہمارے پاس تو پلان اے، پلان بی تے سی دے بعد مک جاندے نے پلان. خدا دے پلان ہی پلان، اس کے پلان ختم نہیں ہوتے. ایک بندہ اگر کام نہیں کرتا تو خدا کے پاس بندوں کی کمی ہے. خدا کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اس لیے جو کام ہمیں ملا ہے ہمیں ذمہ داری سے اس کو اٹھانا ہے، اس کو کرنا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی سے خدا کا جلال ظاہر کر سکیں. ربکا کو آپ دیکھیں، ربکا کی جو پرسنالٹی ہے وہ انتہائی ذمہ دارانہ پرسنالٹی. نوجوانوں کی ہم نے بات کی ہے، ان کی خدمت کو دیکھیں. یشوا کو، دانیل کو ہم نے ڈسکس کیا، داؤد کو ڈسکس کیا، اور مختصراً ہم نے دیکھا کہ یہ کیسے لوگ تھے. یوسف کو ہم نے دیکھا. اب بیٹیوں کی باری ہے. بیٹیوں کے تعلق سے دیکھیں، ربکا کے لیے الیعزر دعا کر کے نکلتا ہے. وہ ایک بہو ڈھونڈنے نکلا ہے، ایک بیوی ڈھونڈنے کے لیے نکلا اپنے مالک کے لیے. ابراہم کی وہ بہو ہوگی اور اس کے بیٹے کی وہ بیوی ہوگی. تو ذمہ داری کس کو سونپی گئی ہے؟ الیعزر کو. الیعزر جب جاتا ہے وہ دعا کرتا ہے، اے خداوند تو میری مدد کرنا. دیکھیں بائبل مقدس میں کیسے پیٹرن موجود ہے لائف کو گزارنے کے پیٹرن. جب بھی آپ کسی کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کچھ بھی رشتہ ڈھونڈنے جا رہے ہیں، جاب ڈھونڈنے جا رہے ہیں، گروسری کرنے جا رہے ہیں، کسی کو ملنے جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہیں، آپ دعا کر کے جائیں، اے خداوند تمام راستے میں مدد کرنا. ایسے لوگ ہمیں ملیں جو ہماری مدد کریں، ایسے نہ ملیں جو ہمیں بھٹکا دیں. اور خداوند مدد کرتا ہے. اور اس شخص نے دعا کی کہ جب میں اس لڑکی سے کہوں کہ تو مجھے پانی پلا تو وہ مجھے یہ کہہ دے میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دیتی. یہ بڑی عجیب دعا ہے، بڑی عجیب دعا ہے. ایک سائن ہے جو وہ خدا سے مانگ رہا ہے اس لڑکی کے لیے. اور جب وہ جاتا ہے تو وہاں پر وہ ٹائم ہے جب لڑکیاں آ رہی ہیں کنویں سے پانی بھرنے کے لیے. اور جب وہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہیں تو دور سے اس کو وہ لڑکی آتی ہوئی نظر آتی ہے جس کا نام ربکا ہے. ہاللیلویا. یہ بڑی بات ہے. ایماندار بیٹیاں آ رہی ہوں، گفتگو کر رہی ہوں، بات کر رہی ہوں تو نظر آ جائے کہ یہ ایماندار بچی. ایسا نہیں کہ اسے بتانا پڑے کہ میں بڑی روحانی ہوں، جبکہ اس کا گیٹ اپ، اس کی بات چیت ٹوٹل روحانیت سے متضاد ہو. میں ہمیشہ ہی کہتا ہوں لوگوں کو روحانی کا مطلب نہیں پتا. روحانی کا مطلب صرف دعا کر لینا نہیں ہے. اگر پادری صاحب کہیں کہ اٹھ کے یہ حوالہ پڑھنے 6 غلطیاں کر کے حوالہ پڑھ لو، ہاں جی بڑی روحانی بچی ہے، ایم اے کیا ہوا ہے، بائبل کا ایک حوالہ نہیں پڑھنا آ رہا، اس میں بھی اٹک رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہی. ریزن یہ ہے کہ ہم نے کبھی بائبل کو اس طرح سے پڑھا نہیں. اگر ایک ورڈ آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا اس کو سرکل کریں یا اس کو لائنر کے ساتھ کسی بھی طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کر لیں ہائی لائٹر کے ساتھ، اور اس کے بعد کسی سے پوچھیں. آج تو ڈکشنریاں آ گئی ہیں، اپلیکیشنز ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، وہ اسپیکر لگا تو انہوں دباؤ دے بول کے بی بی دس دی ہے کیا لفظ کی ہے. غلط لفظ نہ بولیں، تھوڑی محنت کریں اپنے اوپر، اپنے آپ کو اٹھائیں، اپ لفٹ کریں. آپ نے معاشرے کے اندر جانا ہے. جنگل کے اندر وہی کھڑا رہتا ہے جس کے اندر طاقت ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے تو شکار بن جاتا ہے. آپ نے دنیا کے اندر جانا ہے،
اور آپ کو لڑنا ہی نہیں آتا, آپ کو بولنا نہیں آتا, آپ کو دوسرے کی بات نہیں سمجھ آتی. جاتی جولیت کو مارنے سے پہلے ڈیوڈ نے ریچھ کو بھی مارا تھا اور شیر کو بھی مارا تھا اپنے گھر کے اندر ہی. لوگ کہتے ہیں گھر چ ہر کوئی شیر ہوں, گھر میں اگر کچھ کیا ہو تو بندہ باہر جا کے کچھ کر سکتا ہے. تو جنہیں گھر چ صرف کمبل ہی لپیٹیا ہے اپنے منہ تے, اس نے کیا کرنا ہے, انہیں باہر جا کے بھی گلیں سننی. میرے عزیزو, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس بچی کو جب اس نے دیکھا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ یہی وہ بچی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی. اس سے بات چیت کرتا ہے, تو کون ہے, تیرے رشتہ دار کون ہے, تھوڑا سا اپنا تعارف کرواتا ہے, پانی مانگتا ہے, اس کو پانی دیتی ہے اور وہ اس کو کہتی ہے کہ صاحب تو یہاں بیٹھ, میں تیرے اونٹوں کو بھی پانی پلا دیتی. اس کا مطلب ہے کہ جسمانی طور پر وہ بڑی مضبوط بچی تھی, فٹ تھی. فٹ آپ کیسے ہوتے ہیں؟ زیادہ کھانا کھانے سے نہیں, آپ کام کرنے سے فٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کھاتے جائیں گے اور کرائیں گے کچھ نہیں, آپ بیمار ہو جائیں گے. اور اگر آپ موٹے نہ ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کھائیں گے, صبح بس امی جی 2 رس دے دو, ہاں جی, شام نو بھی دوپہر نو بھی کچھ دل نہیں کر رہا, شام نو بھی کچھ دل نہیں کر رہا کہ میں کدے موٹی نہ ہو جاؤں, میں سلم ہی رہواں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک بچی بس سٹاپ پہ کھڑی ہوئی, میں بھی وہاں پہ کھڑا ہوں, میرے کول ہی ڈگ گئی بڑم کر کے. میں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہتی سوری بھائی جان, تارے نو نظر آگے دین چ, کیونکہ انہیں ناشتہ نہیں سی کیتا ہے. امی جی میرا دل نہیں کر رہے. جب آپ کھانا کھائیں گی, محنت کریں گی, کپڑے دھوئیں گی, صفائی کریں گی, پیچھے ہو جاؤ بھی سارے, میں اپنے کار ہوں لشکاواں گی. یہ ایک ذمہ داری ہے ایک بچی. جب وہ اپنے گھر کے اندر ان ذمہ داریوں کو خوشی کے ساتھ سر انجام دے رہی ہوتی ہے, وہ ایکٹیو ہو جاتی, مینٹلی طور پر ایکٹیو ہوتی ہے, جسمانی طور پر ایکٹیو ہوتی ہے, اس کی باڈی کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے. اونٹ کو پانی پلانا آسان کام نہیں ہے, وہ گیلنوں کے حساب سے پانی پیتے ہیں اونٹ, اور جب وہ تھک کے آئے ہوں تو زیادہ پیتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کا پانی بھی ختم ہوا ہوتا ہے, وہ سٹوریج کرتے ہیں. اور اس نے ذمہ داری سے ان کو پانی پلایا. ہاللیلویا. روت کو آپ دیکھیں, روت رشتوں کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی. اس کو پتا تھا میرا شوہر مر چکا ہے, لیکن میں نے اس عورت, اس خاندان کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا ہے, میں اسے چھوڑوں گی نہیں, میں اس کے ساتھ رہوں. تراشے ہوئے پتھروں کی طرح ہماری بچیاں نظر آنی چاہیے. منہ کی تراش خراش تو ہوتی ہی رہتی ہے, میں منہ کی تراش خراش کی بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں آپ کی پرسنالٹی کی. ویئر از یور پرسنالٹی؟ آپ کا چہرہ مورا تو بہت اچھا ہے, لیکن آگے کیا ہے؟ جب شادی کر کے جاتی باؤنس ہو کے واپس آ جاتی, اور باتیں کس کو سننے کو ملتی ہیں؟ ماں کو. ماں نے کچھ سکھایا نہیں بھئی, ماں نے تو کوشش کی تھی تے دھی نے سکھے ہی کچھ نہیں, دھی نے تو ماں نے لڑائی ہی کی تھی. تو جب ماں کے ساتھ اس کی نہیں بنی تو ساس کے ساتھ کیسے بنے گی؟ وہ کون سی اس کو ملے گی روئی کی ساس جو اس کو کچھ بھی نہیں کہے گی؟ اگر اس کی ماں سے نہیں بنی, ذرا سوچیں, تھنک اباؤٹ اٹ, گہرائی سے سوچیں اس بات کو. جس لڑکی کی اپنے ماں سے نہیں بن رہی, جس نے اس کو پیدا کیا, وہ کیسے تصور کر سکتی ہے کہ وہ ایک ایسی ساس کو حاصل کر لے گی جو اس کو کچھ بھی نہ کہے؟ اس کو ساس بڑی ٹف ملے گی, کیونکہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ نہیں بنائی اور اس نے اپنی ماں کے تجربے سے سیکھا نہیں, بلکہ اس نے اپنی ماں کے تجربے کو, چاہے وہ اچھا تھا یا برا تھا, جیسا بھی ایکسپیرینس اس کی ماں نے اس کو دیا, اس نے اس کو گین نہیں کیا. پتر کھانا بنا لا, نہیں امی جی گرمی بڑی, میں نہیں بنانی, بازار ہی کچھ منگا لو. اچھا, اس کی ماں کو اس نے دیکھا دال دے اندر پانی پاندے, کھلا پانی پا کے دال چڑھاتے. اب جب ماں بیمار ہوئی, باپ اس کا چکن لے آیا, تو کڑی نو تے آئی پتا کہ پانی کھلا ہی پائی دا, انہیں جگاں دے جگ پاتے اور تھلو چولہا چھڑ دیتا. بوٹیاں کتے جا رہی ہیں, چھچڑے بن گئے سارے, سیکھا ہی نہیں کچھ. تراشے ہوئے پتھروں کی طرح ہماری بیٹیاں. گھر کا کام کرنا آتا ہے, اگر گھر میں مہمان آ گئے, چائے کیسے لے کے جانی ہے, پانی کیسے پلانا ہے, پوچھنا کیسے ہے. سلام انکل جی, چائے پیئیں گے؟ ہاں جی. انکل جی تانوں شوگر تے نہیں؟ پوچھنے کا طریقہ کہ تسی میٹھا کہ نہ, مطلب یہ غلط طریقہ نہیں. پاجی تانوں شوگر تے نہیں ہے گی, میٹھا کتنا لیں گے آپ, یہ صحیح بات. آپ کی چائے میں میٹھا کتنا ہونا چاہیے انکل؟ وہ کہے گا بیٹا 1 چمچ. آپ کو شوگر تو نہیں؟ وہ کہے گا کیسی بیوقوف کڑی ہے, نہیں پتر مینوں شوگر نہیں, میں ٹھیک ٹھاک. تراشے ہوئے پتھروں کی طرح سمجھ ہے انہیں بات کیا کرنی ہے. کلام کے حوالے یاد ہیں, کلام کی تعلیم سے واقف ہیں. کرائسٹ کیوں آیا تھا, اس نے اپنا خون کیوں بہایا تھا, اس نے میرے لیے مار کیوں کھائی ہے, اس نے میرے لیے کفارہ کیوں دیا ہے, وہ میرے لیے عوضی کیوں بنا ہے, وہ تیسرے دن مردوں میں سے کیوں جی اٹھا تھا, پانی کا بپتسمہ کیا ہے, روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے, روح کی نعمتیں کیا ہیں, خدا کا کلام کیا ہے, بائبل مقدس میں کتنی کتابیں ہیں, بائبل مقدس کے کردار کیا ہیں, بائبل مقدس میں زندہ رہنے کے لیے کون کون سی تعلیمات موجود ہیں, اس کو پتا ہو. تو جب وہ واٹس ایپ پہ ہی رہے گی, تصویریں ہی اپلوڈ کرتی رہے گی, انہوں کچھ پتا نہیں ہونا.
ऐसे ही बेटियों की और ऐसे बेटों की दाऊद बात नहीं कर रहा। दाऊद उन बच्चों की बात कर रहा है जिनका मैंने तस्करा किया है। क्या आप ऐसा नहीं बनना चाहते? क्या आपके दिल में ऐसी ख्वाहिश नहीं? दाऊद को जब बुलाया गया साउल के महल के अंदर, तो कलाम में लिखा है, साउल ने कहा ये कौन है बच्चा? उन्होंने कहा जी यस्सी का बेटा है। महल के अंदर दाऊद की वजह से उसके बाप की शनाख्त हो रही। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें। जब हमारे बेटे जवानी में कद आवर पौधों की, समझदार बच्चे, लायक बच्चे, मोहल्ले के अंदर मशहूर, कोई रिश्ता पूछण आए, कहता जी अखां बंद करके कर लो, बड़ा ही बीबा बच्चा जी, अंदर ना वड़ना, इथों ही रक्शे च बह जाओ, बड़ा कपत्ता जे, प्यो नूं मारदा जे शराब पी, हाँ जी, गालां कढ़दा जे, काम काज कोई नहीं जे करदा, इथों ही रक्षा मोड़ लो। ऐसे होता है फिर भला की कहते हैं साडे शरीकियां ने रिश्ता नहीं होने देता। भाई क्यों नहीं होने दिया? तुम्हारी करतूतें ठीक हो तो लोग खुद पकड़ के लेके आए। अपने ऊपर गौर कीजिए और देखिए हम कहां खड़े। हमें जरूरत इस बात की है हम अपनी बेटियों को, अपने बेटों को देखें। और आगे भी एक लंबी लिस्ट है, लेकिन हम आखिरी आयत जो 15वीं आयत है उसको पढ़ के इसको क्लोज करते हैं। मुबारक है वो कौम जिसका ये हाल है, वो घराना, वो कलीसिया मुबारक है जिसमें ऐसे बेटे और बेटियां हैं जो रूहानी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए तैयार है। मुबारक है वो कौम जिसका खुदा खुदावंद है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, दुआ मांगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो आज की इस सारी बरकत के लिए जो तूने हमें बख्शी, और तूने हमें यह मौका दिया कि हम खुदावंद तेरी हजूरी में आ सकें और खुदावंद तेरे हजूर गीत गा सकें, प्रस्तिश कर सकें। हदियों और नजरानों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो तेरे हजूर गुजरानेंगे, और खुदावंद तेरे कलाम के लिए शुक्रगुजार हैं जो तूने आज अपने लोगों से किया। बस खुदावंद हम दिल से आज की इस सारी इबादत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और दिल से खुदावंद तेरी तमजीद और तेरी बंदगी करते हैं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन।